यसु मसीह के फतह मंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और लास्ट जब हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक पे कि हम जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो इस टॉपिक से रिलेट करती होंगी। और लास्ट टॉपिक में हमने सीखा पैदाइश 6 बाब के बारे में कि पैदाइश 6 बाब में क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें हैं। तो हमने सारा बाखूबी उस हवाले से हर एक चीज़ को हमने क्लियरली एक एक पॉइंट को हमने सीखा। और आज भी मैं उसी तरह का एक मुनफरिद टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और कलीसिया में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और उस टॉपिक का नाम है बाग़े अदन। और बहुत सारी कयास यहाँ पे पाई जाती हैं कि बाग़े अदन खुदा ने कहाँ पर लगाया था, कहाँ पर रखा था और बाग़े अदन में क्या क्या हुआ था। इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। बाग़े अदन के मुतालिक जो चीज़ें रबियों ने बताई हैं हमें अपने लेखों में या अपने कमेंट्रीज में, हम उसमें से सीखेंगे कि बाग़े अदन एक्चुअल खुदा ने कहाँ पर लगाया था। क्योंकि क्रिश्चियन स्कॉलर्स आज तक जो एक्चुअल बाग़े अदन का प्लेस है वहाँ तक रसाई नहीं कर सके, वहाँ तक पहुँच नहीं सके। और उसका एक मेन रीज़न वजह ये है क्योंकि आज तक जितनी बाग़े अदन के लिए तलाश जारी थी वो इधर उधर ख्यालात के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने इधर उधर रिसर्च की, जिसकी वजह से उन्हें बाग़े अदन एक्चुअल स्पॉट, एक्चुअल प्लेस नहीं मिल सका। और कुछ लोग तो इतने जज्बाती हो जाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो एक्सप्लोरर हैं, वो जब बाग़े अदन को ढूंढने जाते हैं तो कईयों ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि बाग़े अदन जो खुदा ने बनाया था, लगाया था, वो एक्चुअल वो समंदर के अंदर आज वो प्लेस है, बरमुदा ट्रायंगल। खुदा ने बाग़े अदन वहाँ पर रखा था, वहाँ पर लगाया था। और कुछ लोग बाग़े अदन को मेसोपोटामिया में ले जाते हैं, इराक साइड पे, कि खुदा ने बाग़े अदन को वहाँ पर रखा था। वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि जब मूसा ने तोरा लिखी तो उस वक्त वो सीने पहाड़ पर था, और सीने पहाड़ जो है वो अरब में है, सऊदी अरब में है। तो वो वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो सऊदी अरब के मशरिक में खुदा ने बाग़े अदन को रखा था, बाग़े अदन को लगाया था। तो उस हिसाब से वो उसका जो जोग्राफिया रिज़ल्ट निकालते हैं वो ये है कि बाग़े अदन खुदा ने इराक साइड पर रखा था, इराक साइड पर लगाया था। जबकि बाइबल मुकद्दस हमें वाज़िया एक एड्रेस बताती है कि बाग़े अदन कहाँ पर रखा था, कहाँ पर लगाया गया था। और जब हम रबियों की कमेंट्रीज को स्टडी करते हैं, जब हम यहूदी इतिहास को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा ने बाग़े अदन एक्चुअल प्लेस, एक्चुअल स्पॉट जो था वो कहाँ पर रखा था, कहाँ पर बाग़े अदन को लगाया था। आज हम इन्हीं सारी बातों पे गौर करेंगे कि खुदा ने बाग़े अदन को कहाँ पर एक्चुअल उसका पॉइंट जो है वो कहाँ पर था, जो कि बाइबल मुकद्दस में भी दर्ज है। अब बहुत सारे लोग कयास लगाते हैं कि जो बाइबल मुकद्दस में जो नदियों का जिक्र है, जो नदियाँ जारी की थी खुदा ने, वो दो नदियाँ तो हमें इराक साइड पे मिल जाती हैं, जो कि फरात है और दूसरी नदी का नाम दजला है। ये तो हमें इराक साइड से जाते हुए वो तुर्की में जाके वो दो नदियाँ मिलती हैं। तो खुदा ने बाग़े अदन को यहाँ पर ही रखा होगा, लेकिन दो नदियाँ कहाँ पर है वो सिर्फ कयास है, वो सिर्फ नज़रिया है। उसको वो एक्सप्लोरर बता नहीं पाते कि एक्चुअल स्पॉट यही है, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाया जाता है कि मे भी शायद हो सकता है कि खुदा ने बाग़े अदन को इसी एरिया में रखा था। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या समझाना मांगती है, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, आज हम उस पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने बाग़े अदन कहाँ पर लगाया था। हम चलते हैं बाइबल मुकद्दस से पूछते हैं कि ये बाग़े अदन कहाँ पर है।
اور بائبل مقدس ہمیں ایکچوئل ایڈریس بتائے گی کہ باغ عدن کہاں پر ہے۔ اب باغ عدن کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ باغ عدن لگنے سے پہلے میں نے لاسٹ ٹاپک میں بھی کہا تھا، جنہوں نے نہیں سنا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ضرور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا۔ میں نے ان ویڈیوز میں کہا تھا کہ باغ عدن سے پہلے بدی ایگزسٹ نہیں ہوئی تھی، بدی کا وجود نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی باغ عدن لگا تو باغ عدن کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ باغ عدن میں کیا ہوا۔ جو ابلیس متعارف ہوا، جو کہ وہ صبح کا روشن ستارہ تھا، یا ہیلل تھا، یا سن آف مارننگ تھا، وہ باغ عدن میں کس طرح سے ابلیس میں کنورٹ ہوا، ہم نے بخوبی ان باتوں کو پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا۔ لیکن باغ عدن کہاں پر لگایا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس سے۔ اب پیدائش 2 باب اس کی 8 آیت سے ہم پڑھے تو یہاں پر پہلی بار باغ عدن کا ذکر آیا بائبل مقدس میں، کہ خدا نے ایک باغ لگایا۔ اب یہاں پہ لفظوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اکثر بائبل کو پڑھ دیتے ہیں، ہم پورا بائبل پڑھ دیتے ہیں، ہم نیازیں بھی بانٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بائبل ختم کر دی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات ہے کیا، اور ہم برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، نالج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ہم غور کریں گے کہ لفظوں پر بھی غور کریں گے، خدا نے باغ عدن کہاں پر رکھا تھا، کہاں پر لگایا تھا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے پیدائش 2 باب اس کی 8 آیت میں، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا نے جو باغ لگایا ہے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی قیاس لگاتے ہیں، اور بہت ساری قومیں، غیر قومیں جو ہے وہ بھی یہ قیاس لگاتی ہیں کہ خدا نے جو باغ عدن بنایا تھا وہ زمین پر نہیں بلکہ وہ آسمان پر بنایا تھا، اور باغ عدن اب بھی آسمان پر ہی ہے۔ اور آدم حوا نے جب بدی کی، جب شیطان کی بات مان لی، تو خدا نے ان کو آسمان سے نیچے چھوڑ دیا، زمین پر چھوڑ دیا، کہ اب یہ پنشمنٹ کے طور پہ زمین پر رہیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں آدم کے پیر کا نشان ہے، جب وہ زمین پر اتارا گیا تو اس سائڈ پہ اتارا گیا، اور ہندو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے شیو بھگوان کا جو ہے یہ پیر ہے۔ ویڈیو اس امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پیر ہے، اور بہت ساری غیر قومیں وہ یہ قیاس لگاتی ہیں کہ یہ جو فٹ پرنٹ ہے یہ آدم کا ہے، اور ہندو جو مذہب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شیو جب زمین پر پہلی بار آئے تھے تو یہ اس کا فٹ پرنٹ ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بائبل مقدس اس کو سیدھے رد کر دیتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ باغ عدن جو ہے وہ مشرق کی طرف، اور عدن ایک پلیس ہے، بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پر خدا نے اس عدن میں ایک باغ کو لگایا۔ یاد رکھیے عدن اور باغ عدن، کیونکہ وہ باغ عدن کے ایریا میں لگایا گیا تھا، اس لیے وہ باغ عدن کہلایا۔ اور باغ عدن کو عبرانی میں گان عدین کہا جاتا ہے، اور گان عدین کا مطلب جو ہوتا ہے وہ باغ نہیں ہوتا، بلکہ گان عدین کا مطلب ہوتا ہے کہ گان کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے کا پلیس، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے عدن میں اور باغ عدن کے پاس ایک پہاڑ بھی تھا جس کو کوہ مقدس بھی کہا گیا ہے، اور کوہ مقدس ہمیں کہاں پر پتہ چلتا ہے، ہم اس کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ خدا نے کوہ مقدس کہاں پر لگایا تھا۔ ہم جائیں گے یرمیہ کی کتاب میں، یرمیہ اس کا 28 باب، اور ہم اس کی 13 آیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے
اس ورس کو لاسٹ ٹاپک میں بھی بخوبی سیکھا تھا۔ اب 13 آیت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے ابلیس کی، ہم نے لاسٹ ٹاپک میں اس کو بخوبی سیکھا۔ یہ بات ہو رہی ہے ابلیس کی کہ خدا نے اس کو کہاں پر رکھا تھا؟ باغ عدن میں، خدا کے باغ میں جو عدن میں تھا، وہاں پر خدا نے اس کو رکھا تھا۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے ایک دفعہ یہ بھی، اور ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور فخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ اور یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے نوٹس لینا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، میں جو خدا کا باغ تھا، باغ عدن جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر رکھا تھا۔ اور اس کو قائم کہاں پر کیا گیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کہاں اپوائنٹ کی ہوئی تھی؟ خدا کے پہاڑ پر۔ اور خدا کا پہاڑ بھی کہاں پر ہے؟ جو عدن ہے اس کے ساتھ ہی خدا کا پہاڑ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ پہاڑ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ خدا کا جو پہاڑ ہے، کوہ مقدس ہے، وہ کہاں پر قائم ہے۔ اور جو نہیں جانتے وہ بھی سن لے کہ خدا کا پوری دنیا میں جو پہاڑ کہلایا جاتا ہے، وہ کوہ مقدس، وہ وہی موریا کا پہاڑ ہے جہاں پر ہیکل بنائی گئی تھی۔ اور خدا نے جو باغ لگایا تھا وہ اسی کے پہاڑ کے نیچے والی ترائی والی سائڈ پہ لگایا تھا، جہاں پہ اترائی تھی وہیں پر وہ باغ لگایا تھا۔ اور گان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیچے، یعنی خدا کے مقدس کے نیچے والے ایریا میں وہ باغ لگایا گیا تھا۔ اور آج یہ بات فل پروف ہو چکی ہے۔ جو یروشلم کے آرکیالوجسٹ ہیں یا یروشلم کے یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے جب اس بات کا کھوج کی، انہوں نے پتہ لگایا کہ کیا ہمارے ربی یہ بات صحیح کہتے ہیں، تو اس بات کو پوری طرح سے ریسرچ کیا گیا۔ اور فسون ندی کا سوتا بھی وہیں پر پایا گیا جہاں پر پترس نے 3000 بپتسمہ دیے تھے وہاں پر۔ اور یہ بات بڑی عام ہے اور مشہور ہے کہ یروشلم میں تو پانی ہی نہیں پایا جاتا، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ خدا نے جو دریا جاری کیا تھا، اب ہم دریاؤں کے متعلق بھی پڑھیں گے کہ جو دریا جاری کیا تھا وہ تو یروشلم میں ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے جانیں گے اس بات کو کہ یروشلم میں ہی باغ عدن لگایا گیا تھا۔ اب ہم ایک دفعہ ندیوں کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں کہ ندیوں کا جو رخ ہے یا ندیوں کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ کہاں اور کیسے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پیدائش 2 باب اس کی 10 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکالا اور وہاں سے وہ 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ اب یاد رکھیے یہ بات ہو رہی ہے عدن سے خدا نے ایک دریا جاری کیا جو کہ سیراب کرتے ہوئے کس کو؟ خدا کے باغ کو سیراب کرتے ہوئے آگے جا کے وہ 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ اب 2 ندیاں تو ہمیں مل جاتی ہیں میسوپوٹامیا عراق والی سائڈ پہ، لیکن 2 ندیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ بات تب ریسرچ میں آئی جب یروشلم میں جب میٹرو بسز کی کھدائیاں کی گئی اور میٹرو ٹرین چلانے کے لیے انہوں نے اس زمین کو کھودا اور کھدائیاں کی گئی بہت زیادہ، تو وہاں پر ان کھڈوں میں، ان پٹ میں پانی بھر آتا تھا بہت زیادہ۔
تب کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں کے جو انتظامیہ تھی ان کو بتایا، اور پھر انہوں نے آرکیالوجسٹ بلائے، اور انہوں نے کیا کیا، اس زمین پہ ریسرچ جب سٹارٹ کی تو تب وہاں پہ پتہ چلا کہ یروشلم کے نیچے وہی دریا آج بھی جاری ہے جو خدا نے باغ عدن سے نکالا تھا، اور یہ پروف بالکل سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آیا کہ خدا نے جو دریا جاری کیا تھا وہ آج بھی یروشلم کے نیچے سے جاری ہے، اور آج اس بات کی کھوج ہو چکی ہے۔ اور آگے ہم مزید بڑھیں گے، ندیوں کے نام اور ندیوں کے رخ بھی بائبل مقدس میں بتائے گئے ہیں کہ خدا نے جو دریا جاری کیا تھا یہ وہاں سے تقسیم نہیں ہوا، بلکہ لکھا ہے وہاں سے آگے سے کہیں یہ 4 ندیوں میں تقسیم ہوا جا کے، اور سیم اسی پلیس سے یعنی باغ سے یہ دریا جو ہے یہ ان کے حصے نہیں کیے گئے، یہ 4 ندیوں میں وہاں سے تقسیم نہیں ہوا، لیکن لکھا ہوا کہ وہ عدن وہاں سے عدن ہی ہے، لیکن وہاں سے، اب وہاں سے کہاں سے، ہم ان کی جو جغرافیکلی وہ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اب 10 آیت میں ہم نے پڑھا، اب 11 آیت پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی ندی کا نام فسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہے۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، اور جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر وہاں رکھا۔ اب یہ 4 جو ندیاں ہیں یہ خدا نے کہاں پر ان کے پوائنٹس نکالے، حویلہ کی کون سی پلیس ہے، کوش کون سا ایریا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آپ کا کوئی کوسچن ہے تو ضرور کمنٹ بھی کریں۔ سو مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔